अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। इस वक्त पूरी दुनिया यानी 210 ममालिक जिसमें कोरोना वायरस पहुंच चुका है, एक मुश्किल के अंदर हैं, और इस मुश्किल के अंदर जो अवाम और हुकूमत मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं, इसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं दुनिया के अंदर कि किस तरह से जो लीडिंग पोजीशन पर ख़ासतौर पर मुल्क के सरबराहान हैं वो अपनी जो भी प्रोविंस कह लें, स्टेट या सिटी, उनके जो हेड्स हैं उनके साथ मिलकर मेडिकल के मैदान में और ख़ास तौर पर लॉकडाउन के बाद जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है उसका मुकाबला किया जा रहा है। लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जो एक हम आहंगी होनी चाहिए वफाक की सूबों के साथ वो मौजूद नहीं नज़र आती है। और ख़ासतौर पर सिंध का और फेडरल का मैच जो है वो पहले दिन से T20 का महसूस हो रहा है। कल से इसमें और शिद्दत आ गई कि जब दो और वफाकी वज़रा जो है मैदान में कूदे और उन्होंने जो है वो सिंध गवर्नमेंट पे कुछ इल्ज़ाम लगाए, फिर सिंध ने गवर्नमेंट ने उसका जो है रिस्पॉन्स दिया। इस वक्त इंसानी जानों का मसला है और हम जो है वो ये बात कर रहे हैं, इस वक्त तो कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स की ज़रूरत है। इस वक्त जो ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अलावा वफाक के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ख़ासतौर पर सिंध के शहरी इलाकों के अंदर। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो किस तरह से यहाँ पे ख़ासतौर पर शहरी इलाकों के अंदर जो एक बड़ा मैंडेट रहा है माजी के अंदर और आज भी मौजूद है, तो अपने लोगों की किस तरह हेल्प कर रही है रिफाई कामों के अंदर और जो है उसके साथ साथ मेडिकल के मैदान में, और लॉकडाउन के हवाले से और वफाक और सिंध का जो ये मैच चल रहा है, इनके क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी कन्वीनर राब्ता कमेटी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब, जो आप वफाकी कैबिनेट में अब दोबारा वापस आए हैं, इसके अलावा जो आपके 9 पॉइंट्स थे उसमें से क्या सूरत हाल है, क्या वफाक ने माना है, इसके अलावा आज जो चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा वफाकी गवर्नमेंट के हवाले से, इन सब चीज़ों पर आपसे बात होगी। लेकिन पहले आप ये फरमाएं कि ये जो सूरत हाल है कि इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, क्रेडिट ले जाने की कोशिश की जा रही है, इस पोजीशन के अंदर जब सबको यकजा होना चाहिए, आपकी क्या राय है इस मैच की जो हमें महसूस हो रहा है वफाक और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान? इस बड़ी अनफॉर्चुनेट आप कहेंगे क्योंकि इस वक्त तो एक पूरा ग्लोबल चैलेंज है जो इस कुर्रे अर्ज़ पर रहने वाले हर इंसान के लिए ख़तरा है और हमारे लिए एक कौमी मसला है, कौमी चैलेंज है, और ये कौमी जज्बे और कौमी इत्तेहाद के साथ ही इसका मुकाबला किया जा सकता है। ये देखिए, ये जिस जानिब बढ़ रहा है तो सरहदों को और हुकूमतों को बेईमानी से कर देगा और हमें उससे आगे चल के देखना चाहिए क्या क्या इसके साथ खतरात पोशीदा है। हम सब जानते हैं कि इसका इलाज एहतियाती है और जब पूरे मुल्क की बुनियाद पर ये एहतियात करनी है तो लॉकडाउन करना पड़ता है, वही आपका इलाज है। लेकिन जब लॉकडाउन करेंगे तो उससे बहुत सारे इंसानी अलमी भी जन्म लेंगे। अब बदकिस्मती से 70 साल बाद भी हमारी 50% आबादी तो खतरा गुर्बत से नीचे जिंदगी। अच्छा, मैं जरा एक करके चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। देखें, जो भी सूरत हाल है, वफाक जो कह रहा है या सिंध जो कह रहा है, जो भी इनका एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है, ठीक है। अच्छा, रिड ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की प्रोविंशियल सतह पर, फेडरल सतह पर, ये भी सामने आ रही है। एक और सवाल उभर रहा है जो आपका वोटर जानना चाह रहे हैं कि एमक्यूएम कहाँ खड़ी हुई है, मतलब एमक्यूएम कहाँ पर है। एमक्यूएम जो है इस लॉकडाउन में वजीर आजम कुछ कह रहे थे कि जनाब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एक सवालिया निशान था। पीपल्स पार्टी जो है, सिंध गवर्नमेंट जो है उसने लॉकडाउन कर दिया, इनिशिएटिव ले लिया। एमक्यूएम का जो पॉइंट ऑफ व्यू ज़बरदस्त अंदाज में आना चाहिए वफाक को लेते हुए या सूबों को लेते हुए, शायद वो उतना वाज़ेह हो नहीं। मेरे ख्याल सबसे वाज़ेह ही एमक्यूएम का था, लेकिन उसमें मसाला नहीं था ना, उसमें मसाला नहीं था, वो बिल्कुल हकायक पे था। एक तो लोगों की शायद तवक्कुआत कुछ लोगों की ये हो कि हमने तो सिंध हुकूमत ने जो लॉकडाउन का फैसला किया था हमने उसकी हिमायत की थी और लॉकडाउन के फैसले की हम हिमायत करते हैं। पहली बात तो ये, हम समझते हैं कि इसमें थोड़ी सी ताख़ीर हो गई वफाक से, ठीक क्लियर है, और यही क्लियर मौक़िफ़ कई बार हम देते रहे। और दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन से जो दूसरे मसाइल जन्म ले रहे हैं उसका सामना करने के लिए और उससे निपटने के लिए किसने क्या एफर्ट्स किए हैं। मैं समझता हूं कि जो फौरी इक़दामात किए इस कोरोना के
پھیلنے سے اس کو روکنے کے لیے اس سندھ حکومت نے بر وقت کیا. لیکن اس کے بعد جو لاک ڈاؤن کے بعد کے مسائل ہیں, جو انسانی علمی جنم لے رہے ہیں, جو لوگوں کے بے روزگار ہونے کا ڈر ہے, جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر محنت مشقت کر کے اپنی روزی کماتے تھے, ان کا مسئلہ ہے. اس کو کس طرح نمٹا کیا, اس میں ہماری مختلف رائے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تو کسی بھی صورت میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک. اس میں سندھ حکومت نے اس کو اس طرح ہینڈل نہیں کیا, چاہے یہ اوپر سے ہوا ہو چاہے نیچے کے لوگوں نے کیا ہو. ایک سندھ میں اس وقت صوبائی حکومت بھی موجود ہے اور بلدیاتی حکومت بھی موجود ہے, وفاق تو ہے ہی. تو یہ جب آپ کے پاس ایک مکمل جمہوریت ہے, تھرڈ ٹیئر سے لے کے فرسٹ ٹیئر تک, تو منتخب نمائندوں کے ذریعے بڑا آسان تھا کہ اس انسانی علمیے کے سے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اس کو حل کرنے کے لیے. تو سب سے نیچے ہے آپ کی یوسیز اور یوسیز کی چیئرمین. تو جو جہاں پہ جیتا ان کا یوسی چیئرمین ہے. ہم نے یہ کہا تھا تو ایک تو یوسی چیئرمین کے ذریعے کہ جس کو اپنا محلہ گلی کا پتہ ہے کہ کون کس کو کتنی ضرورت ہے, کون ٹھیلا لگاتا تھا, کون مزدوری میں جاتا تھا, تو آپ اس کے ذریعے یہ راشن کی تقسیم ہو یا ضروری چیزیں ہوں ان کے ذریعے کروائیں. اس میں مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس میں سیاست ہوئی ہے. اچھا سر, اس میں مجھے فرمائیں کہ ہم بھی یہاں پروگرام میں بیٹھ کے یہی بات کہتے رہے مسلسل کہ جناب لوکل گورنمنٹ کی اس وقت بہت ضرورت ہے, صرف سندھ میں موجود ہے, پاکستان میں تو نہیں ہے. لیکن ہم جب وفاق کی بات کرتے ہیں جہاں پر آپ خود جو ہیں وہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, وہ بھی جو اپنا احساس پروگرام ہے اس کو جب امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ آج جب یہ 12,000 روپے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی ڈپٹی کمشنرز کو انکلوڈ کیا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی جو 2-2 کروڑ روپے 29 ڈسٹرکٹ کے اندر جو دے رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے ڈسٹرکٹ کمشنر کو دیا. تو کیا ایسا فقدان ہے کہ مثلا یہ فقدان یہ المیہ ہے اور کہ پاکستان نہیں, لیکن اس پر آپ نے آواز بھرپور جو اٹھانی چاہیے. دیکھیں اس پہ بات کی ہے نا, اس پہ براہ راست بھی وفاقی حکومت سے بات کی اور جہاں پہ میڈیا نے پوچھا اس کو بھی بتایا ہے. پہلی بات تو یہی بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی جمہوریت رہی ہے اور جیسی بھی جمہوریت رہی ہے, ان ادوار میں بنیادی جمہوریت ہی نہیں ہوتی ہے. اگر آج سندھ میں بھی ہے تو ان سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کی وجہ سے مجبوراً کرائے تھے بلدیاتی الیکشنز, تو اس لیے موجود ہے. اور سندھ کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے تو وہ لولا لنگڑا ہے. یہ کیسا المیہ ہے کہ ایک عامر کے دور پہ تو ایک ایسا نظام آ جاتا ہے جس میں منتخب لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے, اور جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو کمشنر ڈپٹی کمشنر کے ذریعے انگریزوں کو اس پہ کوئی بھی جمہوریت پسند شخص یا کوئی بھی تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا شخص آپ کی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. بالکل. اس میں سر ایک بات اور فرمائیں کہ جو ریٹ آف دی گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے یا جو امپلیمنٹیشن آف گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے, فیڈرل ہو کسی بھی طرح سے ان ایکشن پرائم منسٹر نظر آئے, جتنے بھی تنقید کر لیں, مراد علی شاہ نظر آئے, ٹھیک ہے نا, میئر آپ کا ہے, 4 DMC چیئرمین آپ کے ہیں, حیدرآباد میں آپ کا چیئرمین ہے, وہ اس طرح سے نظر نہیں آئے کہ جو انہیں نظر آنا چاہیے تھا. دیکھیں کل بھی پوچھ رہے تھے ایک پروگرام میں, تو 10-11 جگہ موجود رہے ہیں نا, گلیوں میں جا رہے ہیں, میڈیا کے سامنے کم آ رہے ہیں. ہم جو رات کے اندھیرے میں گھروں تک پہنچا رہے ہیں, حکومت نہیں کر رہی ہے, بلدیاتی حکومت نہیں کر رہی ہے, اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ڈسٹریبیوشن کرے. ہاں اس نے جہاں جہاں جیسی ضرورت پڑی, آج یہ انہوں نے جیسے میئر کراچی ہیں, وہ 2 سسٹر سٹی ہیں ان کی چائنا میں, انہوں نے ان کو خط بھیجا کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے, ان کو دیا گیا, انہوں نے وہ دیا جو ان کے اختیار میں تھا. یہ بھی دیکھنا ہے نا یار کہ یہ جو آپ کا میئر صاحب ہیں, ان کو صرف تنخواہ کے مد میں جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اسی میں 8-10 کروڑ جب کم دیے جاتے ہیں تو باقی وہ کام کہاں سے کریں گے؟ تنخواہوں کے پیسے بھی نہ دے رہے ہوں تو باقی نہیں, ٹھیک ہے سر, لیکن ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. میں ان ایکشن کی ایک بات کر رہا ہوں, لیکن وہ مشکل تو پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہے نا. پرائم منسٹر بھی اپنی صورتحال بتاتے ہیں کہ جناب ہم کتنا چاہتے تھے, بجٹ ہمیں کتنا ملا, ہم سارا جو ہے وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملتا, ہمیں وفاق چلانے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں. یہ جو پیسوں کا مسئلہ ہے یہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن قرضہ نہیں لے سکتا نا میئر, نہیں لے سکتا, لیکن کم سے کم شہر کا میئر ہے, وہ سامنے فرنٹ پہ کھڑا ہو کے عوام سے تو لے سکتا ہے نا. ایک میئر فنڈ تو قائم کر سکتا تھا کہ جناب
میں کراچی کا میئر ہوں, میں اون کرتا ہوں شہر کے اندر, میں فنڈ قائم کرتا ہوں, مجھے لوگ دیں. ایک جگہ کہیں ایسی راشن ڈسٹریبیوشن کا بڑا پلان تو سامنے آ سکتا ہے نا. وہ KKF کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں. کل 11 جگہ پہ تھے نا, وہ مختلف جگہوں پہ ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ جانا ہے, ان کو اپنے ہاسپٹلز دیکھنے ہیں جہاں پہ کورونا کے حوالے سے انہوں نے آئسولیشن سینٹر بنائے ہوئے ہیں. سب سے پہلے MKM آئی, MKM کے میئر ساتھ بیٹھے, ان کے ڈسٹرکٹ چیئرمین بیٹھے, انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے پاس 125 عمارتیں, یہ ہمارے پاس 1,500 کے قریب کمرے ہیں, یہاں پہ آئسولیشن سینٹر بنانا ہو تو ہم حاضر ہیں. پھر ہم نے ایک NGO کے ساتھ مل کر لانڈی میں اپنے ایک جگہ پہ آئسولیشن سینٹر بنا دیا نا. یہ ہم بتا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, یہ میں تفصیل سے آپ سے پوچھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ذرا ہمیں یہ فرمائیں کہ آپ کیونکہ اگر میئر ایک جگہ پہ میڈیا کے ساتھ یہ بات کر دے اور اس کو ایک دفعہ چلا کے ختم کر دے تو نہیں پتہ لگے گا نا. میڈیا ہی کا پھر تعلق بات بنتی ہے. اگر وہ کر رہا ہے 11 جگہ موجود ہے تو اس کا اتنے ہی جگہ نظر آنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, یہ احتیاط بہت ضروری ہے, لیکن بعض لوگ مجھے لگ رہا ہے کچھ زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. جو تو نہیں کر رہے. اچھا سر, یہ فرمائیں کہ یہ میں KKF کیا کر رہا ہے, خدمت خلق فاؤنڈیشن اسی طرف آئیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, اور کل بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے پرائم منسٹر کا اور تمام وزرائے اعلیٰ بھی ساتھ ہوں گے, آپ کا یا پارٹی کا کیا موقف ہے کہ یہ جو ڈیٹ دی گئی ہے 14 تاریخ, کل سے لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے پاکستان بھر میں, اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم وفاق پر جو ایک بات ڈالتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو فیصلہ کریں گے پورے ملک میں ایک فیصلہ ہو, یہ اچھی بات ہے. آپ کی کیا رائے ہے, لاک ڈاؤن آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, لاک ڈاؤن کے علاوہ تو کوئی دوسرا حل نہیں ہے. پہلی بات, کیسز کم نہیں ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کیسز بڑھ رہے ہیں تو لاک ڈاؤن کس صورت میں ختم, کیا کرائٹیریا ہوگا لاک ڈاؤن ختم کرنے کا؟ کرائٹیریا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو انسانی علمی جنم لے رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے میں حکومتیں ناکام ہو رہی ہیں. اچھا, لاک ڈاؤن جو ہے سر اب کس نوعیت کا ہونا چاہیے آگے جو ہے, کیونکہ کیسز بڑھ رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہے ہیں, بہت تیزی سے کیسز سامنے آ رہے ہیں, فیگرز جو ہے ملٹیپلائی 2 پہ آ گئے ہیں اب, یعنی. اچھا سر, یہ فرمائیں کہ ابھی لاک ڈاؤن کی صورتحال یہ ہے کہ بازار میں جائیں رش ہے, مارکیٹس میں جائیں لوگ موجود ہیں, بہت ساری میں ایسی جانتا ہوں بازاروں کے اندر شٹر گرے ہوئے ہیں, اندر جو ہے بال بھی کٹ رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, ریسٹورنٹ, یعنی ہر طرح کی چیزیں انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کرفیو نافذ کر دینا چاہیے, بہت سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ دیکھیں, بعض جگہوں پہ ایسا ہوا ہے, ہمیں دیکھنا ہے, ہر چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم افورڈ کر پائیں گے. اگر ہم افورڈ کر پا رہے ہیں کہ لوگوں تک ہم ضرورت زندگی پہنچا سکیں گے تو ہمیں مکمل کرفیو لگا دینا چاہیے. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ روزانہ اپنی روزی کماتے ہیں ان کی بنیاد پر ہم لاک ڈاؤن کو وہ کر دیتے ہیں, اور وہ بیمار پڑ جاتے ہیں. پہلے تو آپ کو ان کو راشن ہی پہنچانا تھا نا, پھر آپ کو ان کو دوا بھی پہنچانی ہے, ان کو مزید, کیونکہ یہ تو بڑھ رہا ہے, 100 کے قریب کیس نکل آئے ہیں ابھی اس 1-2 روز کے اندر, تو یہ مجبوری تو ہے پوری دنیا. نہیں, کرفیو کی آپ حمایت کریں گے؟ کرفیو نما میرے خیال ہے کسی ایک وقت میں اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو کرنا چاہیے. جب آپ سیاسی بنیادوں پہ کر سکتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی سختی ہونی چاہیے کہ لوگ پھر نہ نکلیں, اس کو روکا جائے. دیکھیں, لاک ڈاؤن کے اگر جس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو مینٹین رکھا جائے, تو اگر وہ کسی صورت میں لاک ڈاؤن کے موجودہ صورتحال سے بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, یا پھر آپ کو بیٹھ کے کچھ طے کرنا پڑے گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ دیکھیں, یہ جو کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ, جو خطرہ آئی گیا ہے سر کے اوپر, تو وہ مزدور اور لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر اپنا کام کرتے ہیں عموماً شہر کے باہر کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے آتے ہیں. اگر گورنمنٹ ان کو رجسٹر کر کے واپس ان کے علاقوں میں بھیج دیں تو ان کے علاقوں میں کم سے کم خوراک کا مسئلہ تو ان کا نہیں ہوگا نا. وہاں پہ گھر جس جگہ جائیں گے اپنے ان گاؤں دیہاتوں میں, وہاں پہ ان کو انڈا, روٹی, یہ سب تو اویلیبل ہوگا. پہلی بات. دوسری, شہروں کے مقابلے میں وہاں پہ زیادہ آسانی ہوگی, اور شہروں سے بھی دباؤ کم ہو جائے گا. اگر ہم فوری طور پہ یہ کر لیتے تو کچھ شہروں سے تو 20-30% گنجائش پیدا ہو جاتی, ایک آسانی ہی ہوتی. اور ابھی جو سر فیڈرل گورنمنٹ جو بات کر رہی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کو کسی حد تک جو ہے ہم کچھ بحال کریں تاکہ کچھ روزگار وہاں پہ شروع ہو سکے. اسی طرح سے جو صوبائی حکومت ہے وہ یہ بات کر رہی تھی کہ کچھ سے ایسے بزنس ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کا رش نہیں جمع ہو سکتا, جو آپ بات کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینس کی. اگر ریسٹورینٹ ہے ٹھیک ہے, ڈائننگ نہ ہو لیکن ٹیک اوے ہو جائے, ہوم ڈیلیوری ہو جائے, یا اس طرح سے کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جس میں بے انتہا بے روزگاری آ گئی ہے. 100% آپ کو آپ ان کو 24 گھنٹے کی شفٹوں کی اجازت دیں,
اس کو وہ ڈیوائڈ کرتے اپنے لوگوں کو جو 8 گھنٹے کے لیے کام کرتے تھے ان کو آپ 3 شفٹوں میں کر دیں, اس میں بھی آپ کم کر دیں. اس طرح کے کم سے کم کل دیکھیں ڈر تو یہ ہے کہ اس کرونا وائرس کے اختتام پر کہیں تاریخ کا, انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اکنامک ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے یہ پوری دنیا. تو کوئی نہ کوئی طریقہ کار بیٹھ کے طے کرنا چاہیے اور اس موقع پہ ہر ایک کو آن بورڈ لینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, مشورے لینے چاہیے. تو آپ سے پرائم منسٹر کچھ مشورے لے رہے ہیں, آپ سب سے بڑی حکمراں جماعت کی الائی پارٹی ہیں, آپ کی یعنی کہ آپ کے کندھوں پہ حکومت کھڑی ہوئی ہے بلکہ, تو آپ سے کیا مشورے لیے انہوں نے اس لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اوپر؟ وہ گئے فیڈرل کیبنٹ میں اب آپ کی شمولیت ہو گئی, انہوں نے حلف نہیں اٹھایا امین الحق صاحب نے, اس پر بھی ہم بات کریں. میرا خیال ہے ہم سے ابھی کوئی مشورہ نہیں, حوالے سے مشورہ نہیں. یہ جو ہے سندھ کے اندر میئر صاحب اس میٹنگوں میں جاتے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو بعض جگہوں پہ انہوں نے ہم سے آتا رہا اس حوالے سے. تو لیکن یہ بیٹھ کے اچھا ہر جگہ کی ڈائنامکس الگ ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے, دنیا کے اگر صحیح آبادی کاؤنٹ ہو جائے شاید دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے, میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں. تو اس کے اپنا مزاج ہے, یہ منی پاکستان بھی کہتے ہیں. اس میں بھی ممکن ہے اس کا پہیہ اگر چل پڑا تو پاکستان کے صرف اس شہر کا مسئلہ نہیں ہوگا, پورے پاکستان کا مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی جو مہینہ گزرا ہے پورا, اس میں آپ اپنے آپ کو ایک 98% یا غریب طبقہ, متوسط طبقے کی جماعت کہتے ہیں, لیکن اور یہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو میڈیکل سے ہٹ کے ہم اگر یہ اکنامیکل جس کی آپ بات کر رہے ہیں, معاشی صورتحال جو ہے اس کی بات کریں, تو یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے اور ہمارے لوور کلاس طبقہ یہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو ابھی تک ایم کیو ایم کو جو ایگریسو وے میں ان لوگوں کی حمایت میں کہ جناب ان کے روزگار کے لیے, ان کو راشن ملنے کے لیے, یا ان کے لیے جو 3,000 روپے وفاق صرف اناؤنس کر رہا تھا یا جو فیڈرل اناؤنس کر رہا تھا, وہ جس طرح سے آنا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے آ سکی ہے جماعت آگے؟ نہیں, میرا خیال ہے اس وقت تو کری ایم کیو ایم رہی ہے, شور شاید کم کر رہی ہو, ہم نے تو خود کہا ہے نا. نہیں, لیکن اگر آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں تو شور کی بھی ضرورت ہے نا, کہ آپ بھرپور انداز میں سندھ گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے. نہیں, میرا خیال ہے میرے لیول پہ ہو رہی ہے اس حوالے سے تو بات. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادت کا وقت ہے, سیاست کو عبادت کی طرح کریں, خدمت کی طرح کریں. یہ جو راشن کا معاملہ ہے, اگر تقسیم میں تفریق ہوئی, اگر تقسیم کو سیاسی اور لسانی بنیادوں پر رکھا گیا, تو اس سے زیادہ بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہوگی. یہ ہم نے کہا ہے نا, اس کے علاوہ کیا کہا جائے. ہم سیاست کرنے نہیں چاہ رہے ان ادوار کے اندر, بات کر رہے ہیں, اور بات کرنے سے زیادہ کام کر رہے ہیں. آپ آئیے, خدمت خلق. ٹھیک ہے, وہ خدمت خلق جو کام کر رہی ہے وہ تو اپنے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں, اس پر میں بھی بات کرتا ہوں بریک کے بعد. لیکن سر اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو, اگر آپ عوام کے درمیان ایک پارٹی کہتے ہیں, تو آپ جو حکومت کی مدد کر سکتے ہیں وہ لسٹیں فراہم کرنا ہے لوگوں کی, کہ بھئی وفاق کے پاس, صوبوں کے پاس, ان کے پاس ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے, ہمارے نام پہ لون جو لیا ہے وہ ہے, تو آپ اس طرح سے ان کو گائیڈ لائن فراہم کریں. اگر وفاق جو ہے وفاق یار, ہم نے تو میڈیا کے سامنے ایک ایسے موقع پہ جب میڈیا کو کم بھی بلایا جا رہا ہے کہ اسی سوشل ڈسٹینسنگ کے والے سے, ہم نے تو کہا ہے نا کہ لسٹیں ہمارے پاس مکمل ہوئی ہیں. ہم نے ایک لسٹیں بنانی شروع کی تو میڈیا کو بتایا, لسٹیں مکمل کی تو لوگوں کو بتایا ہے, اور حکومت کو بتایا ہے. حکومت پوری پریس کانفرنس کی ہے, یہ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں, یہ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں. آپ کو ہماری کسی بھی چیز کے لیے ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے, کم سے کم سندھ کے شہری علاقوں میں کسی کا اتنا مکمل تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے. بریک کا ہو رہا ہے, بریک کے بعد وفاق فیڈرل گورنمنٹ جو کچھ پازیٹیو سٹیپس لیتی ہے, کیا اس کی کچھ اس کا کچھ پازیٹیو سائڈ جو ایم کیو ایم کی طرف بھی آئے گی, یا جو تنقید ہوگی وہ تنقید پھر ایم کیو ایم کو بھی برداشت کرنی پڑے گی؟ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان. ویلکم بیک, سوال ہے پاکستان کا. ناظرین, آج ہمارے ساتھ ہیں سربراہ ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اب آپ کا جو ادارہ ہے, رفاعی ادارہ خدمت خلق فاؤنڈیشن, اس میں جب ہم نے وزٹ کیا وہاں پہ دیکھا کہ بڑے پیمانے پہ کام نظر آ رہا ہے, تو آپ کا جو طریقہ کار ہے, کیونکہ طریقہ کار پہ بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. یعنی ایک طریقہ کار وہ تھا کہ جس طرح سے مختلف رفاعی اداروں نے کرنا شروع کیا کہ اپنے ٹرکس پہ سامان لے کے جاتے تھے, علاقے میں کھڑا کرتے تھے. اب وہاں پہ جہاں پہ پولیس رینجرز ہو تو لائنیں لگ جاتی تھیں, ورنہ ایک
ایک ہنگامہ مچ جاتا تھا. اسی وجہ سے پھر اس پہ پابندی بھی لگی کہ بھئی آپ ڈسٹریبیوٹ نہ کریں. تو بیسٹ جو طریقہ ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے اور آپ لوگ کیسے ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اس طرح کیا نہیں پہلے دن سے جی، کیونکہ ہم نے مخیر حضرات سے جو اپیل کی تھی، پھر ہم نے اپنے طور پہ بھی راشن جمع کرنا شروع کیا تھا. ہم تو شروع میں یہ کہہ رہے تھے، میرا اپنا بھی یہ خیال تھا کہ شاید حالات بہت سنگین بھی ہو جائیں اور رمضان لگ رہا تھا کہ بہت مشکل سے نہ گزرے. تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے اگر لوگوں تک ہم نے گندم بھی پہنچا دیا، آٹا بھی پہنچا دیا، تو وہ کم سے کم پانی سے اور چائے سے ہی اس کو استعمال کر لیں گے. اور میرے نزدیک جو اصل کرائسس آنے سے پہلے اگر آپ نے راشن بانٹنے شروع کر دیے تو کوئی ایسا تو نہیں پیشہ ور لوگ اس سے مستفید ہو جائیں. اور عام ہمیں تو اس وقت سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے ان سفید پوشوں کا کہ جو کہ کبھی بھی مشکل کا اپنا تذکرہ نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے ان کے گھروں تک پہنچانے کا. تو ہم نے خدمت خلق میں لسٹیں اپنی تیار کر لی تھی. اپنے ناظمین جو اپنے یو سی چیئرمین ہیں، اپنے جو بلدیاتی ڈھانچہ ہے اور ہمارا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، ہمیں پتہ ہے کس گھر میں کیا مشکل ہے، کتنے لوگ کمانے والے ہیں، کما پا رہے ہیں یا نہیں کما پا رہے ہیں. تو ہمارے ٹرک چلے جاتے ہیں علاقے میں، ہماری اپنی جگہوں پہ. رات کو ہمارے لوگ موٹر سائیکل پہ یا پیدل ان گھروں میں جا کر دروازہ بچا کے ان کو دے دیتے ہیں رات کے اندھیرے میں. بڑی سختی سے منع ہے MKM کی جانب سے کہ کوئی نہ تصویر بنے گی نہ ویڈیو بنے گی، وہ کر رہے ہیں. تو کوئی ٹارگٹ آپ نے لیا کتنے گھروں تک پہنچانا ہے، کتنے گھروں تک پہنچا دیا ہے؟ دیکھیں کوئی نمبرز آپ نے کوئی اس میں؟ اچھا ہاں، جو کل تک آیا تھا وہ آیا تقریباً کراچی اور اندرون سندھ کے ملا کر تقریباً 1.25 لاکھ راشن کے پیکٹس گھروں تک پہنچا دیے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ آگے دیکھیں گے شام کو جتنا سامان صبح جتنا سامان جمع ہوتا ہے اور شام کو دیکھیں گے تو ہمارا وہ سامان جا چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کس طرح ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہم بھی حیران ہیں، لیکن لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا سر، ایک اس میں سوال اٹھتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو یہ کام کر رہی ہیں، جیسے آپ کر رہے ہیں، الخدمت بھی کر رہی ہے، PSP بھی کر رہا ہے، اور بھی دوسری سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، اسی طرح سے اب سیلانی ہے یا عالمگیر ہے، JDC ہے، اقوت ہے یا اور AD ہے، مثلا اور لوگ ادارے بھی کر رہے ہیں. تو کراچی جو ہے نا وہ دنیا کا چیریٹی کا کیپٹل ہے. نہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے یہاں باوجود تو جو آپ کے بڑے بڑے اسپتال ہیں نا، وفاق کے ہوں یا صوبے کے ہوں، ان کے فنڈ سے نہیں چل رہے ہیں، یہاں کے مخیر حضرات چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا لوگ کر رہے ہیں اور ہر ایک اپنا فگر لاکھوں میں بتا رہا ہے، لیکن پھر بھی آوازیں علاقوں سے یہی آ رہی ہیں، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. صوبائی حکومت کو جو کرنا تھا اس سے کوئی پوچھے کہ ان کے راشن کہاں ملے اور کیسے پہنچے. بنیادی ذمہ داری ان کی ہے نا. نہیں، وزیر اعلیٰ نے آج کہا کہ ہم نے 2.5 لاکھ ہم نے بھی اسی طرح سے اسی انداز میں خاموشی کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں پہنچائے. وزیر اعلیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، کس کے ذریعے پہنچائیں؟ کس کے ذریعے پہنچائیں کس کے ذریعے پہنچانے تھے ان کو؟ وہ تو اپنا ڈپٹی کمشنرز کے تھرو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. نہیں، اور ہم ہر ایک کو کیش بھی انہوں نے دیا ہے ڈپٹی کمشنرز. انہوں نے اعلان کیا تھا نا یار، وزیر اعلیٰ کا اپنا بیان تھا کہ ہم UC چیئرمینز کے ذریعے کروائیں گے. تو UC چیئرمین کے ذریعے تو نہیں ہو رہا ہے. ان کو تو 4 8 10 15 20 بیگ مل رہے ہیں، بعض جگہوں میں مل بھی رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ملے. اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں بھی. اور آوازیں آ رہی ہوں گی، اور کیونکہ ہم اس حوالے سے اس وقت توجہ ہماری اصل ایشو کی جانب ہے، سیاست کی جانب نہیں ہے. تو لوگوں کو مزہ بھی نہیں آ رہا ہے MKM کی گفتگو سے. ہم اس معاملے میں اتنے سیریس ہو چکے ہیں، اور یہ سیریسنیس لوگ ہماری 2005 کے زلزلے میں بھی دیکھ چکے ہیں، بعد میں سیلاب کے ماحول میں بھی دیکھ چکے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا کریڈٹ ہمیں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، لیکن ہم رات کی تارکی میں پہنچا رہے ہیں. ہم اپنے اللہ کو جواب دیں، کسی اور کو جواب دیں. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کی کارکردگی سے، چاہے وہ ہیلتھ کیئر کے میدان میں، کیونکہ آپ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، ہیلتھ کیئر کے میدان کے اندر ہو، یا یہ جو ایشو ہے اس وقت، کیونکہ وہ تو 12,000 روپے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں تک، اور ایک SMS نمبر انہوں نے دے دیا ہے، اس پہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں. آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہے؟ کیونکہ میں سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ آج جو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں وہ بالکل بھی ایسے، وہ غیر مطمئن تھے کہ، اور وہ بالکل ہی مطمئن نہیں ہے کہ یہ جو 49 لوگ جو فیڈرل کیبنٹ میں موجود ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے. لوگوں کو امداد دینے کے بجائے لوگوں کو روزگار دینے کی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ بات سچ ہے کہ اس حکومت کو جب اس نے حکومت سنبھالی ہے
تو معاشی صورتحال ویسی نہیں تھی جیسے ہونی چاہیے، لیکن حکومت سنبھالی ہے تو ذمہ داری ہے کہ اس کو بہتر بھی کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ جو کہ ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے، تو بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوا۔ لیکن 18ویں ترمیم کے بعد وسائل اور اختیارات اتنے صوبوں کی جانب آ گئے ہیں اور اتنے خود مختار ہیں صوبے۔ ایکچولی 18ویں ترمیم تو ڈیولوشن کے لیے تھی، بیسیکلی اس میں ایکیومولیشن آف پاور ہوا ہے، ایکیومولیشن آف وسائل ہوئے ہیں، اور وہ تھرڈ ٹیئر کے پاس گئے نہیں، اس لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ کا گلا سڑا نظام ہے، اس کے بطن سے جس ایوان میں الیکٹیبل بیٹھے ہوئے ہوں، جس ایوان میں خاندان بیٹھے ہوئے ہوں، جس ایوان میں کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہو، مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہو، اس میں اس طرح کی کرائسس میں سنبھلنے کی سخت نہیں ہوتی۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود فیڈرل میں نے آپ سے کہتا دیا نا، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں کر پائے اس طرح جس طرح کرنا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی، کیونکہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے، تو اس میں ہم جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں باہر سے بھی کچھ، کیونکہ ہم امداد میں بھی باہر سے ڈیپینڈنٹ ہیں، چاہے باہر کے خود لوگ مسائل کا شکار ہیں جی وہ خود، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس چائنا سے ماسک آ رہے ہیں، یا ڈاکٹرز کی کٹس آ رہی ہیں، یا وینٹیلیٹرز آ رہے ہیں، یا جو سامان آ رہا ہے، کیا وہ پہنچ پا رہا ہے نیچے صحیح طرح سے، اور نہیں پہنچ پا رہا تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے علاوہ بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک کے بعد جو فیڈرل کیبنٹ میں دوبارہ جوائننگ کی ہے ایم کیو ایم نے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور کچھ تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آگے بڑھیں گے بریک کے بعد۔ سوال پاکستان۔ ویلکم بیک، سوال ہے پاکستان کا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ بھی ڈاکٹروں کی ایک آواز ہیں، اس وقت پورے پاکستان میں کافی جگہوں پر تو سامان پہنچا ہے، لیکن جو ڈاکٹرز کی اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کی اپنی جو کٹس ہوتی ہیں، اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ملتان میں احتجاج ہوا ہے، لاہور میں احتجاج ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہے کوئٹہ میں احتجاج ہوا ہے، تو وہ ان تک سامان نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن آپ نے ان کو احتجاج کا اتنا حق نہیں دیا ہوا ہے، تو اس طرح کی آواز پہنچ نہیں پا رہی ان کی۔ بڑے اسپتالوں میں ماسک تک نہیں ڈاکٹروں کے پاس، اور پھر ڈاکٹر پتہ ہے کون سا ماسک کس قابل ہے، جی، اور جو ہے بھی زیادہ تر وہ ہیں ڈسپوزیبل، اس کو بھی وہ بیچارے دھو کے استعمال کر رہے ہیں۔ تو جن کو آپ نے فرنٹ میں بھیجا ہے نا ڈاکٹروں کو، تو جب آپ جنگ ہوتی ہے تو سپاہیوں کی جس طرح آپ کو سہولتیں آپ فراہم کر رہے ہیں، بالکل فل لوڈڈ جو ہے اس وقت فرنٹ لائن پہ ہمارا میڈیکل سٹاف ہے، سب سے پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کے ساتھ جو میڈیکل سٹاف ہے یہ شکار بھی ہو رہے ہیں نا۔ تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں سارے وسائل اس طرف جھونک دینے چاہیے پہلے، ٹھیک ہے، جو علاج کر سکتے ہیں پہلے آپ ان کو پروٹیکشن دیں گے نا، اگر وہی بیمار ہو گیا تو ایک نیا بڑا کرائسس جنم لے لے گا۔ اگر زیادہ ڈاکٹر مرنے لگے تو گھر والے ڈاکٹروں کو روک دیں گے، بھی چھوڑو اس کو۔ تو سب پریورٹی پتہ ہونی چاہیے، سب سے پہلے ان کو کریں تاکہ علاج پہ ہو، علاج کے بعد تیسرا ہے کہ یہ جو بھوک سے کا اندیشہ ہے اس سے نمٹیں، لیکن اس کو آپ ڈیلے کر سکتے تھے۔ یہ جو سیریس جو یہ کرائسس ہے وہ میرا اپنا خیال تھا کہ اپریل کے اینڈ سے شروع ہوگا، لیکن لوگوں نے صرف آئی ڈونٹ نو یہ جو بانٹنے کا سلسلہ پہلے شروع کر دیا تھا، اس سے ایک پینک مچ گئی، اس سے لوگ الٹا اور شہروں کی طرف آ گئے جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں سر اب ذرا، کیونکہ وقت کم ہے، ذرا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو لگ رہا تھا کہ آپ کو منایا جا رہا ہے کہ آپ جو فیڈرل کیبنٹ میں واپس آ جائیں، لیکن آپ کیونکہ پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں تو اس لیے آپ نے اپنا کہا، آپ نے خود آپ نہیں گئے، لیکن جو چیز ڈیلے ہو رہی تھی اور جو روٹنے اور منانے کی باتیں ہو رہی تھیں اس میں ایک بریک تھرو آیا اور آپ نے جو ہے مان لیا اور فیڈرل کیبنٹ جوائن کر لی، اور آپ نے 2 نام دے بھی دیے، اور امین الحق صاحب کا نام جو ہے آپ کی اپنی جگہ پہ جس وزارت میں آپ تھے اسی جگہ پہ ان کا نام آ گیا۔ تو آپ نے سر جو ایک ایگریمنٹ کیا تھا حکومت کو جوائننگ کرنے میں، اور 9 پوائنٹس جو تھے، تو ان میں ایسے کون سے پوائنٹس ہیں، کیونکہ میں ان سارے پوائنٹس کو دیکھ رہا تھا اور مجھے بھی کسی بھی ایک پوائنٹ پہ ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ جس پر عمل کیا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پہ سینسس کے حوالے سے آپ کا ایک پوائنٹ تھا، دوسرا آپ نے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، تیسرا آپ نے جو ہے وہ جو کراچی آپریشن ہے اس کے حوالے سے جو ہے بات کی تھی، پھر اپوائنٹمنٹ آن میرٹ پر تھی، اور کئی ٹیکس پر تھی، ڈائریکٹ فائنینشیل پیکج ٹو میئر۔ پہلی بات یہ دیکھیں، پہلا یہ تھا جی کہ آرٹیکل 140A جو بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہم کورٹ میں گئے ہیں، ہم نے وفاق سے کیا کہا تھا کہ آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیے گا جو ڈلتی رہی ہے،
تو وفاق نے کیا کیا؟ وفاق خود چلی گئی ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم اور اسد عمر خود گئے. ہم، تو یہ مسئلہ حل ہوا. ہم، آکٹرائے کے اوپر فائنل چلا گیا ہے رائے اس کی وزارت قانون کی، ٹھیک ہے. وہ والا کام ہو گیا. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ جو آپ چاہ رہے تھے کہ بجٹ ملے میئر کو وفاق کی جانب سے، اس پہ بھی جو میکنزم طے کرنا تھا ہم، 18ویں ترمیم کے بعد، اس کے لیے جو میکنزم طے کرنا تھا، کیونکہ ہمیں تھا کہ باقی صوبوں میں یہ پرابلم نہیں ہے. ٹھیک. وہاں صوبوں کو دے دیتے ہیں، ان کے ذریعے مل جاتا ہے. یہاں تو صوبوں کو مل گیا، صوبے کو ملا تو سندھ کے شہری علاقوں کو ملنا ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو یہی پرابلم تھی، اسی لیے پیچیدگیاں تھیں. تو اسکیم وائز یہ ملنا ہے، تو اسکیم وائز ملے گا تو مرحلے میں ملے گا. تو بجٹ سے پہلے جو 6-7 ارب کا تھا، اس میں سے 2 ارب کی جو اسکیمیں ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں، اس کے فنڈ آ گئے. یہ والا سلسلہ کیونکہ شروع ہو گیا تھا تو اس لیے یہ ہو گیا تھا. آرٹیکل 140 پہ ہو گیا تھا، آکٹرائے کے اوپر ہوا، سینسس میں. سینسس میں کورٹ میں گئے میں ایک پہلی بات ہے. دوسرا یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ 10%، 5% سیمپل وہ کرائی جا سکتی ہے. اور کراچی کا کیس بڑا مضبوط ہے. میں فیکٹس اینڈ فیگر کا ٹائم نہیں ہوگا، ورنہ بتاؤں تو آپ کو خود لگے کہ تو ریزلٹ موجود ہے. تو لیکن پھر وہ آخر میں جو آخری ہوئی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ نے، اس نے آخری میں اپنے دامن چراتے ہوئے کہا کہ اس کو دوبارہ ایوان میں لے کے چلے جائیں. ٹھیک. حیدرآباد یونیورسٹی، حیدرآباد یونیورسٹی کا جو اس کی وہ بنا دی گئی ہے، ٹیم بنا دی گئی ہے، جگہ کا فائنلائز ہو چکا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، چارٹر آنا ہے اس کا. ٹھیک ہے. الیکشن آڈٹ کی جو بات تھی آپ کی، الیکشن آڈٹ پہ ہم نے تو یہ کہا تھا ہم تو گئے ہوئے ہیں. اب ہمیں کرنا یہی ہے کہ عدالتوں تک یہ گورنمنٹ بھی لکھ کے دے رہی ہے کہ اس کو جو 2 وزیروں کی بات ہوئی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لا ہیں وہ تو ان کی پسند سے ہیں، آپ نے فیصل سبزواری صاحب کا جو نام دیا، امین الحق صاحب کو ابھی لے لیا گیا ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ آپ خود آئی ٹی ایکسپرٹ تھے، نہ امین الحق صاحب آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، تو یہ کیا آپ کی مرضی سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اگر سوئنگنگ یاکر مارنا آتی تو میں وزیر اعظم بن جاتا؟ نہیں. تو اس کے جواب، اس مقصد یہ آپ یہ بتائیے اس وقت کون سا دنیا بھر میں چلیں کون سے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں جن کے پاس آئی ٹی کی؟ لیکن یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جو آپ نے ایکسیپٹ کی ہے. نہیں، آئی ٹی تو ہم نے مانگی ہی تھی. ٹھیک ہے. شہری علاقوں کی ہے نا، اور اس پہ کام بھی ہوتا چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں تھوپ دی گئی ہو، یہ تو مانگی ہم نے تھی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ابھی جو کوارڈینیشن کی بات ہو رہی ہے وفاق میں، اسی طرح آج جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی آفر دی ہے کہ اگر ان کے ورکرز آپ کے کونسلرز کے ساتھ کام کرنا چاہیں MQM کے، بالکل کریں، بالکل کریں. ٹھیک. بہت بہت یہ شکریہ. کام سیاست کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت انسانیت کو بچانے کا وقت ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ایسا ڈاکٹر نہ خالد کہ مقبول سیاسی جماعتیں صدیقی صاحب. ریلیونٹ ہو جائیں وقت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس وقت بالکل ایک بڑا کرائسس ہے اور اس میں سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال پاکستان.